बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। वीडियो लिंक पे मेरे साथ मौजूद है नवाब गौस बख्श बारोज़ी साहब, साबिक वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के। नवाब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपकी मोहब्बत है, आपकी मेहरबानी जी। कैसे मिजाज हैं आप? खैरियत से, ठीक ठाक हैं? रब का एहसान, आप खैरियत से ठीक है आपकी जी। अल्लाह पाक का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम नवाब साहब का जो एक सियासी करियर है, थोड़ा सा वो बड़ा इंटरेस्टिंग करियर है, उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि बलूचिस्तान की अगर सियासत को हम देखें तो यहाँ पर माजी के अंदर एक ऐसा वाक़या भी हुआ कि जितने काबीना अराकीन थे उतने ही लोगों की कैबिनेट थी। लेकिन नवाब साहब जब वज़ीर आला बने तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए। और इनसे पहले की काबीना वो थी जिसमें लगभग 64 अरकान में से 63 गालिबन कैबिनेट के मेंबर्स थे। लेकिन जब नवाब साहब वज़ीर आला बने तो ये अकेले वज़ीर आला थे, इन्होंने कोई कैबिनेट मेंबर नहीं लिया। क्यों कोई कैबिनेट मेंबर नहीं लिया, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। फिर जो करंट मुल्क की सियासी हालात हैं उनमें बिगाड़ कहाँ पर है, कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और ये कोविड का जो फैलाव है इसमें स्पेसिफिकली बलूचिस्तान के अंदर जो इकदाम हो रहे हैं, आया नवाब साहब उससे मुतमईन है या नहीं? क्योंकि नवाब साहब बजाते खुद डॉक्टर भी हैं, तो वो ज़्यादा थोड़ा सा बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को। तो नवाब साहब, आगाज़ करते हैं ज़रा थोड़ा सा बलूचिस्तान की जो माजी की सियासत है थोड़ा सा उसको डिस्कस करें। आप वज़ीर आला रहे, आपसे पहले नवाब असलम रईसानी साहब थे। उनके दौर में मुझे याद है कि जिस वक्त केयर टेकर सेटअप लेकर आना था तो अपोजिशन लीडर कोई नहीं था। तो एक कैबिनेट मेंबर से इस्तीफा लेकर उसको अपोजिशन लीडर बनाया गया। फिर केयर टेकर सेटअप आया तो तकरीबन 63 लोगों की काबीना आपसे पहले। तो आप आए, आपने आकर एक भी शख्स को अपनी कैबिनेट में शामिल नहीं किया, ऐसा क्यों? हैदर खान, बहुत लंबा सवाल है ये। तो अगर थ्रेड बेयर्स को बात करेंगे तो कुछ लोग भी समझ जाएंगे मेरी बात को, और कुछ ना कुछ मसाइल का क्या कहते हैं कि मसले का हल का भी पता चलेगा कि। लेकिन बहरहाल, जैसे आपने फरमाया, मुझसे पहले जब मैं केयर टेकर अपॉइंट हुआ तो उससे पहले की गवर्नमेंट मेरे सामने थी जी, जिसमें 65 वो थे, मेंबर्स थे प्रोविंशियल असेंबली के। तकरीबन 64 जो थे वो प्रिविलेज थे सारे के सारे, सिवाय एक के जो कि अपोजिशन में थे, लेकिन उनका भी अपोजिशन में आना जाना नहीं था जी। पर वो सारा दौर आपके सामने है। बहुत से लोगों को खुश करने के लिए भी बहुत कुछ हुआ जी। लोगों ने अपनी मर्जी भी की और लोगों ने अपने काम भी करवाए। कुछ अच्छे काम भी हुए थोड़े से, लेकिन बहरहाल मैक्सिमम काम इतना हुआ जिसने बलूचिस्तान की सोसाइटी को बिल्कुल हिला के रख दिया जी। हमारे यहाँ तो जो भी आप काम करते हैं, तारीफ भी होती है, मुखालफत भी होती है। लेकिन बहरहाल, जब मैं चीफ मिनिस्टर बना तो मेरे सामने एक ऑप्शन था। ऑप्शन लिस्ट की थी, बल्कि एक ऑप्शन नहीं था जी, कि मैंने करना क्या है। मैंने डायग्नोसिस किया, जैसे आपने फरमाया मैं डॉक्टर था, मैं पॉलिटिकल डॉक्टर भी हूँ। मेरी फैमिली 1544 से लेके आज तक वैलिड है बलूचिस्तान की सोसाइटी में, बल्कि अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध और हिंद तक मेरे खानदान का स्ट्रेच जाता है जी। मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड अपनी जगह पे, लेकिन मेरा ट्राइबल बैकग्राउंड ये है कि खाना फकलात बलोचों के खान है। लोग ये समझते हैं कि वो बलूचिस्तान के खान है सबके। मेरी फैमिली उनके साथ 18 जंगें लड़ चुकी। मेरे कबाइल जो पड़ी कबाइल कहलाते हैं जी, उन्होंने 18 जंगें लड़ी और सिवाय एक के बाकी सब जंगें हम जीते हैं। तो हमारी वर्थ बलूचिस्तान में अफगानिस्तान से लेके सिंध तक की बात चलती है जी। वो मेरे सामने था। मैंने अपना ट्राइबल क्या कहे जो था स्ट्रक्चर था उसको भी साथ रखा। फिर पॉलिटिकली भी जब पाकिस्तान बना है उसके बाद 70 मैं बलूचिस्तान सूबा बना तो पहली असेंबली में मेरे वालिद साहब अनअपोज स्पीकर इलेक्ट हुए जी। बिल्कुल ठीक। उसके बाद फिर वो 76 में चीफ मिनिस्टर बने। वो पहले पश्तून चीफ मिनिस्टर थे, और उसके बाद 76 के बाद जब इलेक्शंस हुए तो उसके बाद भी मेरे वालिद ही चीफ मिनिस्टर बने। तो मेरे पास एक तजुर्बा था बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में। आप ये खुद सोच लीजिए कि बलूचिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि जी ये सिर्फ बलोचों का है। बलूचिस्तान बहुत बड़ा है, इसमें कसीर कौमें रहती हैं और तारीख इसकी अपनी है। 70 की सियासत लेते हैं, उसमें कोalition गवर्नमेंट बनी, उसके बाद एक लंबा सिलसिला चलता रहा। तो मेरे सामने ऑप्शंस बहुत क्लियर थी हैदर खान। मैंने सोचा कि करना क्या है। जैसे एक डॉक्टर होता है वो टेस्ट वगैरह करता है, तो मुझे टेस्ट में ये लगा कि
بہت سارے مسائل کا غم جو ہے نا یہ ہمارے منسٹرز ہیں جی، اچھا کیونکہ منسٹرز عموماً ہاتھ بھی مروڑتے ہیں جناب، کان بھی مروڑتے ہیں، پاؤں بھی مروڑتے ہیں، کھینچتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ کام کر دو، پھر اب پتہ ہے مجبوریت جمہوریت ہے، اس میں مجبوریت آ جاتی ہے. تو میں نے جب یہ دیکھا تو میرے سامنے یہ قصہ یہ ہے کہ میں نے کہا یار ایسے کرنا ہے، ایک وکری چیز کرنی ہے کہ کیبنٹ نہیں لینی. وزیروں کو کیئر ٹیکر کا ٹائم کتنا ہوتا ہے جی اس دور میں، یا تو وزیر سنبھالوں یا پھر کام سنبھالوں. حالات بہت برے تھے 2013 کے بیک ڈراپ میں، آپ جائیں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا برے حالات تھے. یہاں رینسم ٹیکنگ ہوتی تھی، یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، یہاں پہ خودکش حملے بہت سارے ہوتے تھے. ایک بہت بڑا حملہ ہوا جس میں 127 اور 30 کے قریب لوگ مر گئے، بہت سارے زخمی ہوئے. نواب صاحب جو تھے وہ چیف منسٹر تھے، وہ یہاں پہ نہیں تھے. یہاں سیٹن ہوا 3 یا 4 دن کا ہزارہ برادری کا، اس پہ بہت ہی غلط قسم کی باتیں بھی نکلی، پولیٹیکل بھی اور سوشل بھی، جس کی وجہ سے نواب صاحب کی گورنمنٹ کو ان کو سیک کرنا پڑا. اسمبلی میں اسمبلی کو سسپینڈ کر دیا گیا اور گورنرز رول پروکلیم کر دیا گیا. گورنرز رول میں بھی کوئی اچھے حالات نہیں تھے جی. گورنرز رول میں بھی ایک بہت بڑا حملہ ہوا، وہاں پہ بھی 100+ لوگ مارے گئے خودکش حملے میں، اور اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا رہا. گورنمنٹ کو ریوائیو کیا گیا، نواب صاحب لندن میں تھے، وہ واپس آئے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں یہ تھا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے آپ کو اپوزیشن اور گورنمنٹ کی طرف سے نام آنا تھا. بالکل تو ٹھیک. آپ نے جیسے فرمایا اس میں آپ کی تصحیح کر دوں کہ اپوزیشن لیڈر تھے جی، نوابزادہ طارق مکسی اپوزیشن لیڈر تھے، لیکن ان کو اسمبلی میں سوری عدالت میں ان کے خلاف کیس چل رہا تھا، ان کو انسیٹ کر دیا گیا اس دن سے جس دن سے اسمبلی بیٹھی تھی. تو پھر کوشش یہ کی گئی کہ جن کے گورنمنٹ کی طرف سے ہی کسی ایک کو اپوزیشن لیڈر بنا کے اپنی مرضی کا کوئی سی ایم لیں. بارہ گو کہ میں بھی ان کی مرضی کا ہی تھا، جس طرح سے بھی چوز ہوا میں، مجھے اپوزیشن نے بھی اور گورنمنٹ نے انڈورس کیا، اکراس بارڈر سب پارٹیوں نے میرے نام پہ اتفاق کیا. پھر یہ اللہ کی مہربانی تھی. 2013 کے بہت ہی برے حالات میں نے چارج سنبھالا اور میرا آپشن یہ تھا کہ وہ نہیں لینے، منسٹرز نہیں لینے. میرے لیے وہ غم بھی بنا، لیکن بہرحال الحمدللہ میں نے جو ڈیلیور کیا، اگر منسٹرز ہوتے شاید میری ڈیلیوری اتنی نہیں ہوتی. تو کام کرنا بہت آسان ہوتا ہے حیدر خان، لیکن یہ کہ ول ہو آپ کی. میں نواب نے صاحب، اگر ایک آج بات آج سوچی. آج اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ نے یہ جو فیصلہ کیا تھا، یہ بہت بڑا فیصلہ، کیونکہ بلوچستان کے چلے حالات تھوڑے سے مختلف ہیں، وہاں پر پولیٹیکلی تھوڑی سی چیزیں مختلف ہیں ملک کے باقی صوبوں کے نسبت. تو وہاں پر جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ 65 اراکین کی اسمبلی میں سے ایک اپوزیشن میں تھے، 64 کابینہ کے ممبرز تھے. ایسی اسمبلی کے فوراً بعد یہ فیصلہ کہ میں نے کوئی کابینہ کا اپنے ساتھ ممبر کسی کو نہیں لینا کابینہ کے اندر، تو آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا فیصلہ درست تھا؟ میں اوور آل سچویشن کی بات نہیں کر رہا، ایک آئیڈیل سچویشن کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی ذاتی سیاست کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی ذاتی سیاست کو اس کے بعد دیکھیں 2013 کے الیکشنز کے بعد، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا یہ فیصلہ درست تھا کہ آپ نے کوئی اپنے ساتھ کیبنٹ ممبر نہیں لیا؟ ایک حد تک تو بہت زیادہ درست تھا کہ میری آنکھیں اونچی ہیں. جب میں سوسائٹی میں نکلتا ہوں، میں نے جو بھی کام کیے، اچھا کیا یا برا کیا، اس کے اوپر اتنی مڈ سلنگنگ نہیں ہوتی، نہ کسی نے مجھے کہا جی. تو یہ فیصلہ ہی میری کامیابی کا راز تھا، جس میں بلوچستان کے سلگتے ہوئے ماحول میں میں نے الیکشنز بھی کروائے. لا اینڈ آرڈر بہت ہی حد تک ٹھیک ہو گیا جی. میں نے اپنے سیکرٹ فنڈ سے پیسے دیے، جی ایس ایم لوکیٹرز لے کے دیے، پولیس کو گیجٹس لے کے دیے، جس کی وجہ سے کرائم ریٹ بہت نیچے آیا. مجھے پولیس کے جو آفیسران ہیں آج بھی بتاتے ہیں کہ وہ 75% ڈراپ ہو چکے تھے اس وقت جی. تمہارا لیے میرا اپنا ذاتی فیصلہ تھا. میں نے اپنا سیکرٹ فنڈ جو کہ میری جیب ہے، میری نئی جیب جی، پاکستان میں جو بیٹھے ہوتے چیف منسٹرز اور دوسرے آفیسرز سوری لیڈرز جو بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کا حق ہوتا ہے، وہ ماں کا دودھ ہوتا ہے. وہ میں نے خود نہیں پیا جی، وہ میں نے قوم کو پلا دیا. میں نے سارا لیکن کچھ نواب صاحب کہتے ڈائیورٹ ہیں کر ماں دیا کا اس دودھ جو طرف. ہے وہ انسان کی زندگی میں نشو و نما کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. تو آج پھر وہ ماں کا دودھ جو آپ نے دوسروں کو دے دیا، وہ آپ کو نہیں لگتا کہ سیاسی نشو و نما میں اس میں پھر تھوڑی سی کوئی مسئلہ رہ گیا؟ جی بالکل ایسے ہوا جی. میں نے تو ماں کو دیا پاکستان اب، اور بلوچستان اور یہ سارے صوبے ہمارے ہوئے بھی ماں کیا ہی درجہ رکھتے ہیں جی. میں نے ماں کو دودھ پلا دیا کیونکہ ماں کمزور تھی، ماں نحیف تھی، ٹھیک ہے نا جی.
تو ماں کو میں نے دودھ اس طرح سے پلایا کہ میرے پاس جو کچھ بھی فنڈز تھے میں نے لا اینڈ آرڈر کو رکھا اپنے سامنے کہ بھائی لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوگا، کیونکہ اگر آپ کے ماحول ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کوئی پروسیس نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. الحمدللہ سارے پاکستان کو تو چھوڑ دیجئے، بلوچستان میں ایک وہ کیا کہتے ہیں تھریٹ یہ بھی تھی کہ وہ جو سکسیشنسٹ تھے، وہ جو آزادی پسند تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے، اور الیکشن ہو گئے تو ہم ریزلٹس بھی چھینیں گے. اب میں نے لا اینڈ آرڈر کو برابر کر دیا الحمدللہ. اس کے بعد الیکشن جس طرح سے بھی پروسیس ہوئی، میں کہتا ہوں جی الیکشن کمیشن کا کام تھا، میں نے ان کے لیے جگہ برابر بنا دی. اب استادی ہوتی ہے، استادیاں ہوتی رہتی ہے اس ملک میں. الیکشنز میں جو بھی آتا ہے وہ اپنے اپنے ٹیکٹکس استعمال کرتا ہے جی. تو وہ ٹیکٹیکل پولیٹکس جو یہاں پاکستان کی ہے، اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ خرابیاں یقیناً ہوں گی. میں اس کے لیے بالکل کسی کو بھی بلیم نہیں کرتا. یہ کہ ہمارے نواب سسٹم کا صاحب جس وقت آپ کیئر ٹیکر ماحول ہے، کیئر ہمارے ٹیکر سسٹم چیف کی منسٹر خرابی تھے. ہے. لیکن بہرحال الیکشنز ہو گئے. جی مجھے کہا گیا کہ جی ہم 3 فیز میں بلوچستان میں الیکشنز کرواتے ہیں، لیکن میں نے کہا نہیں جی آپ دیکھیں میں کیا کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو بتا کر کے دکھاتا ہوں. ورنہ شاید ساری دنیا میں یہ نوٹ جاتا کہ بلوچستان تو الیکشنز میں بھی ساتھ نہیں ہے ملک کے ساتھ، اور یہ ریفرینڈم ہو جاتا ہے بلوچستان کے عوام کا پاکستان کے خلاف. 11 مئی کو الیکشنز ہو گئے الحمدللہ جیسے بھی ہوئے. بہرحال اس میں قوم پرست پارٹیاں آ گئی آگے. میں نے ایک ہلتا جلتا ایک بہت ہی ٹرموائل میں بلوچستان تھا. میں نے ایک سٹیبل جو نا بلوچستان اپنے آنے والی گورنمنٹ کو، جس میں ڈاکٹر مالک تھے اور دوسرے لوگ تھے، جس کو وہ اب بھی وہ لوگ بوسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے وہ کیا، یہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک کیا، حالانکہ میں پائنیئر تھا. میں نے اس راستے پہ ڈال دیا جہاں پہ کچھ نہ کچھ اچھائیاں ہوگی. دوسری بات یہ کہ یہ میری کامیابی تھی جی، اور میری ناکامی یہ تھی کہ میں نے ایسے کیوں کیا. میں نے پاکستانی سیاست کے اگینسٹ جا کے جو کام کیا وہ میرے لیے غم بن گیا. 7واں سال ہے، میں راندہ درگاہ ہوں. میرے ساتھ کام کرنے والے بیوروکریٹس دوسرے جو بھی تھے ریٹائر ہونے کے بعد کہیں فٹ ہو گئے، ایک جگہ سے وہاں ٹائم ختم ہوا دوسری جگہ پہ چلے گئے. لیکن میں کیونکہ ایک ٹرائبل فیملی بھی اور ایک پولیٹیکل فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. پہلا اسپیکر میرا والد 88 میں، پھر میرے والد 2 بار اسپیکر ہیں، وہ 2 بار چیف منسٹر ہیں. پھر پشتون چیف منسٹر حیدرآباد خان، میں نے آپ کو پہلے کہا ہی واز دا فرسٹ پشتون چیف منسٹر. الیکشن سے پہلے بھی اور دوبارہ بھی 2 بار الیکشن سوری حلف اٹھائے چیف منسٹر کا. اس کے بعد میں ان کا بیٹا، میں گو کہ میری رستے بند کر دیے گئے. میرے سامنے بہت ہی پرخار اور پرپیچ رستے ہیں. اسمبلی میں میرا راستہ اس طرح سے رکا ہوا ہے، وہ لوگوں نے روکا ہوا ہے. میں آتا ہوں اندر آ نہیں پاتا. ٹھیک ہے نا جناب. تو اگر میں آدھی ہو جاتی ہے. چلا جاتا جو ہمارے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں نا جی، میرے بھی پلیٹلیٹس کی گیم ہوتی، میرے بھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کمر درد کا مسئلہ ہوتا، تو میں کامیاب ہوتا اگر میں ان لوگوں کی لائن میں چلا جاتا جن کی بات مانتا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری کامیابی بھی یہ تھی کہ میں نے منسٹرز نہیں لیے، اور میری ناکامی بھی یہی تھی کہ میں نے منسٹرز کیوں نہیں لیے. تو اب یہ ہے کہ کم از کم میرا ضمیر اور میں خود مطمئن ہوں کہ میں نے بلوچستان کو کچھ نہ کچھ دیا ہے. میری ایکویٹی جن لوگوں نے بہت زیادہ اقتدار استعمال کیا بلوچستان میں، جنہوں نے اپنے آپ کو بہت کچھ بنایا، میری آنکھیں اونچی ہیں. مجھے کسی سے کوئی حسد نہیں ہے، اور قابل رشک تو ہمارے یہاں کوئی ہے ہی نہیں کہ جس سے رشک کیا جائے جی. بالکل ٹھیک. اچھا نواب صاحب ذرا ملکی سیاست کے اوپر ذرا نیشنل پالیٹکس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں. ابھی اس وقت موجودہ حالات کے اندر ملک میں جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے، کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ کرونا کا معاملہ ہے، اس کے باوجود الزام تراشیاں چل رہی ہیں، اور جس قسم کی زبان کا استعمال ہو رہا ہے، جو تربیت آگے اپنے ینگسٹرز کو دی جا رہی ہے، جو یوتھ کو جو تربیت دی جا رہی ہے، یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کیوں ملک کے اندر سیاسی طور پر امن نہیں چاہتی؟ کیا سیاسی طور پر امن آ جائے گا تو ان کا کوئی نقصان ہے؟ ان کے لیے آسانی ہو جائے گی چیزوں کو آگے لے کر چلنا؟ یہ میرا ماننا ہے. لیکن آپ چونکہ سسٹم کا حصہ رہے ہیں، آپ کی فیملی کا ایک بیک گراؤنڈ ہے پالیٹکس کے اندر، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کچھ اب سیاست کے اندر آ گیا ہے، یہ گند اب کیسے صاف ہوگا، اور کیا یہ گند سیاست دانوں کے اپنے فائدے کے اندر ہے؟ دیکھیے جی حیدرآباد خان، پولیٹیکل پارٹیز نظریات پہ چلتی ہے، ان کا مینیفیسٹو ہوتا ہے. الیکشن مینیفیسٹو جدا ہوتا ہے، اس سے پہلے ویسے بھی ان کا منشور جس پہ وہ سیاست کرتے رہتے ہیں، اور پارٹی آہستہ آہستہ بڑی ہوتی جاتی ہے یا چھوٹی ہوتی جاتی ہے.
اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ 70 کے الیکشنز کے بعد ملک دو لخت ہوا. کچھ فورسز نے ایسا کام کیا کہ پاکستان کے الیکشنز کو انہوں نے انویلڈ قرار دے دیا اور اس کے بعد معاملات خراب ہوئے. اب پوزیشن یہ ہے کہ اگر ہم ٹھیک طریقے سے سوچتے تب تو ٹھیک تھا. پولیٹیکل اچھا پارٹیز پیچھے رہ گئی ہیں. قطع کلامی کی معذرت، آپ کے کیمرہ کے آگے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا کوئی آبجیکٹ، اگر آپ اس کو تھوڑا سا بہتر کر دیں کہ آپ کا. ایک سیکنڈ جی، ایک سیکنڈ، جی جی پلیز. ایک سیکنڈ جی. میں ٹھیک ہے جی. تو اب مسئلہ سارا یہ تھا کہ یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کے منشور میں اپڈیٹس نہیں آئیں جی. اگر کوئی اپڈیٹ آئی وہ بدبخت اس قسم کی تھی کہ اس میں پرسنلٹی کلٹ آ گیا. لیڈر خوبصورت ہونا چاہیے، لیڈر امیر ہونا چاہیے، لیڈر طاقتور ہونا چاہیے، لیڈر جو ہے نا نیگیٹو کیا کہتے ہیں اس کو ٹیکٹکس میں ایکسپرٹ ہونا چاہیے، اس کو یہ آنا چاہیے کہ استعمال کس طرح سے کیا جائے اپنے مرضی کے لیے، اور لیڈرز کو یہ بھی پتا ہو کہ واٹ از اٹ فار می، اور وہ اس کام کے لیے آگے جائے. تو پولیٹیکل پارٹیز بالکل بھی میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں جو آئی واز اے ینگ مین، اور اس کے بعد پھر 72 کے بعد جب یہ اسمبلی بنی بلوچستان کی بھی الیکشن کے بعد پہلی بار بیٹھے، حکومتیں بنی، 77 کا ماشاء اللہ نے دیکھا، اس کے درمیان میں جو حالات ہوئے اس حد تک پارٹیاں کچھ نہ کچھ مضبوط تھی. 85 کا غم جب آپ کے یہاں پہ وہ آ گئے کیا کہتے ہیں نان پارٹی بیسس کے اوپر برادری سسٹم پہ جو لوگ آ گئے، تو پھر کچھ ٹرینڈ سیٹرز آ گئے جنہوں نے ہر پارٹی میں وہی ڈال دیا. آج آپ یقین کیجئے قوم پرست پارٹیاں، کیا کہتے ہیں جی مذہب پرست پارٹیاں، اور مطلب ہر کسی کی پارٹی سب کا وہ ایک ہی ہے کہ مطمع نظر یہی کہ ہم نے اپنے آپ کو بنانا ہے، طاقتور بنانا ہے، اور اس کے تاکہ لیے آگے بھی ہم اس کے لیے جس طرح گزر کے جائیں. مرضی ہمیں غلط کام کرنے پڑے وہ ہم نے کرنے، لیکن ہم نے جی جی بیسیکلی خود کو طاقتور جی. بنانا ہے. آپ دیکھ لیجئے جی جو ٹیکٹکس استعمال ہو رہی، میں کسی پارٹی میں نہیں ہوں. حیدرآباد خان دیکھے، میں کسی پارٹی کے لیے فٹ نہیں ہوں. میں نے بلوچستان کے الیکشن جس دور میں آئے، جس حالات میں کروائے، تو میرے خیال میں کوئی بھی پارٹی مجھے لے سکتی تھی، بھلے مجھے اوپر نہ لے جاتی، لیکن کہتے بھائی آؤ ہمارے کیڈر میں آ جاؤ، لیکن وہ نہیں آئی. لیکن میں اللہ کی بات کرتا ہوں، ملک کے لیے بات کرتا ہوں. کسی پارٹی نے بھی، میرے والد کی پارٹی پیپلز پارٹی ہے، میں اس کے بھی خلاف بات کرتا ہوں کیونکہ میرا ایک ضمیر ہے. انہوں نے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا کہ ہم نے ملک کے لیے کیا کرنا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو طاقتور بنایا جی. دیکھتے دیکھتے لوگ بہت اوپر چلے گئے. اب اس وقت پچھلے دور کی آپ حکومت دیکھ لیجئے کیا تھا. میاں صاحب نے جس طریقے کی پالیٹکس شروع کی، میں نے ان سے 28 مئی 2013 میں چیف منسٹر تھا، وہ ابھی تک پرائم منسٹر بننے والے تھے 5 جون کو. میں نے ان سے کچھ کہا لیکن وہ جو ہے نا وہ کبھی بھی میری بات کو سمجھ نہیں سکے، بلکہ وہ تھوڑا سا برا مان گئے میری باتوں کا، کیونکہ میں نے سچ کہا تھا. آپ نے کیا کہا کسی نے تھا؟ مجھ سے کہا کہ آپ کو، میں نے ان سے کہا تھا کہ میاں صاحب آپ کی تیسری باری، اب آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ سنسیئرلی کام کریں. ٹھیک ہے جناب. تو اب وہ سنسیئرلی کام کرنے کی جو میں نے میری وہ تھی ان کو نصیحت تھی، وہ ان کو بری لگی شاید. وہ ان کا اپنا وہ ہے سٹائل ہے کام کرنے کا. 28 مئی یوم تکبیر پہ ایک بہت ہی بڑا متکبر انسان دیکھا جس کو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. میں نے اسے کہا کہ اگر اب کی بار آپ نے وہ نہیں کیا، ان باتوں کو آبزرو نہیں خیر، میں نے کہا میاں صاحب soon you will find yourself into troubled waters. اور الحمدللہ میری بات 2014 میں ثابت بھی ہو گئی. میں نے ان سے جو بات کہی تھی وہ ہو گئی. اگر وہ تھوڑا سا بھی ٹھنڈے دماغ سے کام کرتے اور عوام کو سامنے لے آتے، وہ اپنے آپ کو اور زیادہ طاقتور کرنے کے چکروں میں کہاں چلے گئے، اس پہ بھی نہیں جاتے ہیں جی. سیاست کا کوانٹم کیا ہے آپ دیکھ لیجیے. انہوں نے ایک بیماری کا سہارا لیا یہاں پہ، وہ پلیٹلیٹس اور یہ اور وہ جو میں دیکھتا ہوں، میں بطور ڈاکٹر بھی دیکھتا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ میاں صاحبان جو ہے یہ ایک میریکل ہے جی میڈیکل کا. کہ اچھا. میاں صاحب وہ کینسر سروائیور ہیں، ان کی کمر کی تکلیف ہے، لیکن جس طریقے سے ماشاءاللہ وہ اچھل کے پھرتے تھے، مجھے I used to envy him کیونکہ مجھے بھی پرابلم ہے چلنے کا. میاں صاحب ماشاءاللہ اب ٹھیک ٹھاک نظر آتے ہیں. الیکشنز کے کوئی آپریشن ہونا تھا جس کو وہ پروسیجر کہتے تھے، اب یہ پروسیجر بھی نہیں ہوا. وہ ٹھیک ہے جی. یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے یہ بھی راہ گم کردہ ہے، ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتی. انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ کرنا ہے.
احتساب کرنا. احتساب بہت آسان ہے. احتساب میں پھر آپ کی آنکھ ایک ہی ہونی چاہیے, سب کو ایک آنکھ سے دیکھیں آپ. انہوں نے یہ نہیں کیا. ان کے ارد گرد بھی بہت سارے لوگ ہیں, میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں. عمران خان کا ایک ڈفرنس تھوڑا سا ہے جو میں اس کو ایج دیتا ہوں, میں اس کی پارٹی کا نہیں ہوں جی, اور نہ میں وہ مجھے پارٹی میں چاہیں گے بھی اپنے, ٹھیک ہے جی. لیکن بہرحال میں سیدھی بات تو آپ کرتا صاحب ہوں. وہ میں آپ کو کیوں نہیں بتاؤں, چاہیں گے, وہ کیوں نہیں چاہیں گے آپ کو پارٹی میں؟ تو میں دوبارہ سے کہہ دوں کہ 2015 میں جوڈیشل کمیشن میں پیش ہوا دھاندلی کے خلاف جو ہوا, تو لوگوں نے مجھ سے کہا, تو میں نے کہا جی دھاندلی تو میں نہیں کہتا, یہ استادی ہے, ہر جگہ استادی ہوئی ہے. بہرحال ہمارے ملک میں استادی بہت آسان ہے, دھاندلی کا کوئی مجھے نہیں آئیڈیا, لیکن بہرحال میں جانتا ہوں. تو میں کیا وہاں پیش ہوا جوڈیشل کمیشن میں, بہت اچھا میرا وہ ٹیسٹیفائی کیا میں نے. تو جب وہاں ملے, ہم سب سے ملے, شاہ محمود قریشی, خاکوانی صاحب اور جہانگیر ترین صاحب, حفیظ فی زادہ مرحوم میرے والد کے دوست بھی تھے, ان سب نے, تو وہ بڑے اپریشیٹو تھے میرے لیے, انہوں نے بہت وہ کیا. تو خان صاحب نے بھی مجھے کہا کہ واقعی نواب صاحب بلوچ بہت سچ بولتے ہیں. تو پھر مجھے ایک سچ اور بولنا پڑ گیا. حیدر آباد خان, میں ان کا ہاتھ شیک کر کے کہا کہ خان صاحب بٹ آئی ایم ناٹ اے بلوچ, آئی ایم اے پشتون, ٹھیک ہے جی. تو ان کا نہیں, پشتون بھی اچھے سچے لوگ ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں آپ کا محمود خان سے کوئی پرابلم ہے, شاید آپ سمجھے ہر کوئی اس قسم کا آدمی ہے. تو اگر میں سچا تھا ان کی نظروں میں, تو میں ان کے کام کا تھا اور کمارا بھی تھا. میں کسی پارٹی میں آج تک بھی نہیں ہوں, سیاسی ٹھیک طور ہے, پہ میرے کما رہے باپ کی تھے آپ؟ پارٹی میں سیاسی طور پہ کمارا تھا, ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے کچھ دوستوں نے پوچھا, میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو بھی سچا بالکل نہیں چاہیے, ان کو بھی کام کا چاہیے. تو اس طرح تو سے آج بتا رہا آج ہوں آپ دیکھیں کو نا کہ خان میں, صاحب کے دائیں بائیں سارے کام کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بس کام والوں نے کام دکھایا نا جی. دیکھیے اس کا سارا, میں ابھی بھی اس کو ایج دیتا ہوں کہ عمران از دا ڈفرنس. اگر اب بات قسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ جو لوگ نظر آتے ہیں کہ انہوں نے گند کیا اور کھایا پیا خوب, آج وہ بہت زیادہ دوبارہ ایلیویشن ہو رہی ہے جی. بالکل ٹھیک. اب ایلیویشن ہو رہی ہے, اور کل تو خدا نہ خاصا اب تو ان کو بادشاہ بننا ہوگا, چوتھی بار تو دے ول بی دا ہز ہائینسز, ہز ایکسیلنسیز نہیں رہیں گے. جب یہ ہز ہائینس بن گئے تو ہوگا کیا؟ اس ملک کے عوام کے لیے بدبختی کا راستہ کھل چکا ہے جی. سیاست اس راستے پہ جاری, جو آدمی کام جانتا ہے اس کو مت رکھے, جو کام کرنا جانتا ہے جی, بالکل جو ٹھیک. کام دکھانا, ہاتھ دکھانا جانتا ہے, وہ اس قسم کے لوگ مارکیٹ میں آ گئے, ہر پارٹی میں ہیں. تو یہ مطلب ہماری کہ سیاست دو پارٹیز, بیسیکلی دو طرح کے لوگ ہیں, ایک وہ جو کام کرنا جانتے ہیں, ایک وہ جو کام دکھانا جانتے ہیں. اب کرنے والے پیچھے ہو گئے, جی, دکھانے والے آگے آ گئے. دکھانے والے آگے آ گئے جی. جو جتنی زیادہ خوشامد کرے گا, جس کی زبان کے برابر میں اچھی قسم کا وہ بٹر لگا ہوا ہوگا, اس کی زبان بٹری ہو جائے گی بہت زیادہ, تو اچھا لگتا ہے. مجھے ایک بہت بڑے آفیسر دوست ہیں میرے, اب تو نہیں ہے, وہ بڑے رینک کے تھے. انہوں نے مجھے کہا تھا اس زمانے میں ڈاکٹر تھا, کہتے ڈاکٹر صاحب سامنے کی خوشامد بہت اچھی لگتی ہے. میں نے کہا مجھے نفرت ہی اسی آدمی سے جو خوشامد کرے, آگے کی یا پیچھے کی. تو اب اگر ہم اس سلسلے میں چلیں گے تو آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. اللہ کرے کہ ہمارا یہ جو سسٹم ہے, جو ڈیفالٹ ہے پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کا, جو ڈیفالٹ ہے, اگر اس میں کچھ نہ کچھ خوشگواریت آ جائے, یہ کیا کہیں اس کو, ٹھیک قسم کا ہو, تو پھر اپنی مرضی کی ڈسپلے پکچر آپ لگا دیں بے شک, لیکن وہ ڈیفالٹ والی پکچر جو ہے نا آپ کی, وہ کہیں نہ جائے. بالکل ٹھیک. نواب صاحب اس وقت ٹائم کوئی میرا کام خیال ہے نہیں ہمارے کرنا. پاس کام ہے, شارٹلی بڑا مختصراً بتائیے گا کہ اس وقت بلوچستان میں کورونا کے جو حالات ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان گورنمنٹ جو اقدامات لے رہی ہے وہ کافی ہیں, یا اس سے بہت آگے بڑھ کر اکنامک جو چیلنجز ہیں وہ اپنی طرف, لیکن خاص طور پر کورونا کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اقدامات ہیں جو ہنگامی بنیادوں پر ان معاشی حالات کے اندر بلوچستان گورنمنٹ لے سکتی ہے اور اس کو اٹھانے چاہیے وہ؟ بالکل جی, یہ دیکھیں بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے وہاں کے لوگوں نے ان کو نکال دیا, تفتان پہ ان کو رکھ کے یہ کوارنٹائن کر کے ان کو آرام سے بھیجتے تب تو ٹھیک تھا. لیکن ہماری سیاست بھی تو منتشر ہے نا. حیدر خان انہوں نے کہا کہ جو لوگ دھوپ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, فلانا بھی نہیں, ان کو روکا ہوا ہے, ان کو جانے دے, پتہ نہیں کیسے کیا لوگوں کو چھوڑ دیا گیا جی. وہ چھوڑنے کے نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے ملک میں چلے گئے. زائرین تھے, بالکل ٹھیک. پنجاب سے بھی تھے, سندھ سے بھی تھے, بلوچستان سے بھی تھے, تو یہ انفلٹریشن ہو گئی. اس کے بعد بھی کچھ عرصہ تک تو ان کو سمجھ میں نہیں آئی جی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اب بھی وہ کر رہے ہیں, لیکن ابھی بھی ایٹ پار نہیں ہے. ان کبھی کچھ کرنا ہے, کبھی کچھ کرنا ہے جی. یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک بلا ہے
اس کے اوپر بھی ہم سیاست کر رہے ہیں جی، اس کے اوپر بھی سیاست کر رہی ہے. وبا جو ہے پینڈیمک ہے اور اللہ ہم کو وپ کر رہا ہے. تو اب وہاں کرنا آگے کرنے کیا، اگر کوئی 3 اقدامات آپ سے پوچھے جائیں تو آپ ابھی کیا گورنمنٹ کو کہیں گے کہ یہ 3 اقدامات گورنمنٹ کو فوری طور پر کرنے چاہیے؟ دیکھیے جی، اسٹرکٹ کوارنٹائن ہونا چاہیے، اچھے اچھے سینٹرز ہونے چاہیے جہاں پہ کوارنٹائن کریں آپ پیشنٹس کو. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے جی، اس سوشل ڈسٹینسنگ کو بھی کسی حد تک مضبوطی کے ساتھ یہ جو ہے نا ان کو آبزرو کریں. اور اس کے بعد جو ہے نا کچھ فیسلٹیز نہیں ہے جی، اور فیسلٹیز مانگنے کے بھی لوگ لڑتے ہیں، مانگتے ہیں. اور پھر جو گورنمنٹ بہت کچھ کر رہی ہے لیکن درمیان میں سسٹم میں پولیٹیکل پارٹیز آ گئی ہے. ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے دو، میں اپنے لوگوں کو دوں. اب اس کی آڑ میں بھی لوگ اپنے لیے مریدین ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھائی کسی کو بالکل ٹھیک. ایک وہ راشن کا وہ دے دیا، مرید بنانے کا چکر چل رہا ہے. ناصر صاحب، یہ اگر آپ کیمرہ تھوڑا سا مزید ٹھیک کر لیں، آپ کے ڈسپلے میں پھر مسئلہ آ رہا ہے. تو اپنے پروگرام کا آخری جو سیگمنٹ ہے اس میں کچھ جو بلوچستان سے اور ملک کی سیاست کے کچھ لوگ ہیں ان کے حوالے سے کوئی ایک دو الفاظ آپ سے چاہوں گا، ان کی پرسنالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے. اگر آپ سے پوچھا جائے یہ 4 5 7 8 نام ہیں کہ ان کے حوالے سے آپ ایک نام میں اپنے یا 1 2 لائنز میں آپ نے ان کو ڈسکرائب کرنا ہے، تو سب سے پہلے اختر مینگل صاحب کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ان کو ایک لائن میں کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ اختر مینگل صاحب کی جو سیاست پچھلے دور میں تھی وہ اور طرح کی تھی. اب وہ اس پارٹی کا جو ہے گورنمنٹ کا حصہ بھی ہیں جی. اسے میں رہنے کے باوجود جو ہے نا وہ حاصل نہیں کر سکے جو ان کو حاصل کرنا تھا جی. بالکل ٹھیک. پولیٹیکل لیوریج ہے وہ لے کے جو ہے نا وہ چل رہے ہیں جی. مطلب اور ان کا وہ بھی حکومت کچھ میں وزن بڑھ گیا ہے بھی جی. ہیں اور اپوزیشن میں بھی ہیں ایٹ اے ٹائم. جی بالکل، اور کچھ سیاسی وزن اور بڑھ گیا ہے ان کا جی. ٹھیک ہو گیا. جان کمال صاحب. جام کمال صاحب بس ایک سیدھے سادے انسان ہے جی، کیونکہ وہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے ہیں. دادا بھی چیف منسٹر، باپ بھی چیف منسٹر، خود بھی چیف منسٹر، اس سے پہلے ناظم بھی رہے، اس کے پیٹرولیم کے منسٹر بھی رہے. سن آف سوائل ہیں، بلوچستان کے ہر چیز کو جانتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا ان کا جو کیا کہتے ہیں ویو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. انفینٹی میں جا رہے، وہ کام کر رہے ہیں. کچھ چیزیں بغیر دیکھے سمجھ میں آتا ہے کچھ ٹھیک ہوا ہے، لیکن ان کی پرائرٹیز جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے جی. ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب. ڈاکٹر مالک صاحب پر تو بہت امیدیں تھی میری. اگر میں یہ کہوں کہ میں نے ان کے لیے راستہ بھی بنایا، ان کو چیف منسٹر بنانے کے لیے میں نے 28 مئی کی جو میں قصہ کر رہا ہوں آپ سے، میں نے ریکویسٹ کی میاں صاحب سے کہ بھائی اس کو لے لو، پڑھا لکھا بندہ ہے، قوم پرست ہے، بلوچ قوم پرست ہے، بلوچوں کا بھی اس کو درد ہے. پھر قوم پرست کو تو دوسری قوموں کا بھی درد ہوتا ہے. ساتھ میں پھر وہ پشتون قوم پرست بھی ان کے ساتھ آ گئے، ساتھ میں پھر ان کے مسلم لیگ نون بھی ان کے ساتھ آ گئی. لیکن انہوں نے بھی ڈیلیور نہیں کیا. ڈیلیور ان سینس کہ بلوچستان کو اور ملک کو کچھ نہیں دیا. اپنے حساب سے ان کی ڈیلیوری بہت اچھی رہی جی. بالکل ٹھیک. نواز صاحب، عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ ہے جی، لیکن ان کی جو نا وہ ویژن جو ہے تھوڑا سا ہیزی ہے. ان کے ارد گرد جو بھی ہے جیسے بولتے ہیں اس طرح سے کرتے ہیں، وہ ڈیسائسو نہیں لگتے جی. بس ایک ضد ہے ان کی، اس کی وجہ سے امید ہے کہ شاید کچھ ٹھیک کر پاتے. لیکن اس وقت تک ان کو بہت کچھ اللہ نے چانس دیا ہے، اب تک بھی چانس میں ہے، لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. کیونکہ جو چینی کا اسکینڈل ہو گیا، دوسرے اسکینڈلز ہو گئے، بہت سی پرائرٹیز جو ہے ان کی وہ بہت ہی زیادہ ان پہ انگلیاں اٹھیں گی آج بھی اور کل بھی. تو وہ ایک تھوڑے سے ایڈمنسٹریشن میں لیک کر گئے جی. آخر میں میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب. دیکھیے جی، میں آپ کو عرض کروں کہ ان کی سیاست میں میرے والد کی سیاست کا بہت ہاتھ ہے جی. پیپلز پارٹی میں یہ میرے والد صاحب کے ساتھ تھے، میرے والد کے تھرو ہی یہ پیپلز پارٹی میں گئے تھے. منسٹر بھی میرے والد نے ان کو بنایا اپنے ساتھ. اس کے بعد 88 میں میرے والد بھی ایم پی اے بنے. یہ تو چیف منسٹر تھے، کیئر ٹیکر. یہ ایم این اے اور ایم پی اے بھی بنے. ان کے ہاتھ میں بہت اچھا چانس تھا آنے کا، لیکن انہوں نے جناب تھوڑا سا جو پروسیس تھی ان کے الیکشن میں، محترمہ بے نظیر نے ان کو چوائس کیا، تو انہوں نے اسمبلی توڑوا کے بلوچستان کی کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ یہ کوئی ڈیلیور کرنے والے نہیں ہے. ویسے تو جمالی خاندان مشہور ہے جی سیاست میں، قائد اعظم کے ساتھ بھی اور انگریزوں سے پہلے بھی. لیکن یہ ہے کہ
انہوں نے مطلب اپنے آپ کو تو کچھ نہ کچھ ویلیڈیٹی دے دی ہے، لیکن بلوچستان اور پاکستان میں ان کی کوئی چھاپ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کیا کہتے ہیں اپنے جیسے کلونز انہوں نے بہت سے بنائے بھی ہے اور ان کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہے. ظفر اللہ خان میں ایم سوری ٹو سے میں انکل کا درجہ ان کو دیتا تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے ان کی سیاست مایوس کن ہے لیکن کامیاب ہے. جی بالکل نواب صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین، نواب صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آگے پھر نواب صاحب کو تنگ کریں گے کسی روز، اور ان سے بلوچستان کے حوالے سے اور ملک کی سیاست کے حوالے سے بڑے اہم چیزیں ہیں جو نواب صاحب کے سینے میں موجود ہیں، تو وہ کچھ تھوڑی سی چیزیں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. آپ کو کچھ ماضی کے واقعات جو نواب صاحب نے دیکھے، ان کے والد صاحب جب چیف منسٹر سے تب اس وقت کیا حالات تھے، ابھی کیا حالات ہیں، اس حوالے سے بھی آگے کسی پروگرام کے اندر نواب صاحب کو تنگ کریں گے، اور آپ کے لیے وہ ساری گفتگو، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.